बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मंडे का आज दिन है, यकीनन आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। और अभी हम देख रहे हैं मौसम जो है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है हमेशा एक अच्छी बात करती हूँ कि हमेशा अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ जो है वो दूसरों का भी ख्याल रखें। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी करीम नवाज, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर सुपरिटेंडेंट कॉरपोरेशन भी हैं और इसके साथ साथ मरकजी सीनियर सदर म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ ऑल पाकिस्तान से भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी सलमान ज़मीर, हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि हमारे रोही के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, एक तो इनकी भीड़ से रिलेटेड होगा और सेकेंडली हम कॉरपोरेशन के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम तजावुज़ात के हवाले से भी बात होगी। शहर में हम जब देखते हैं कि बहुत सारे हमारे मसाइल हैं, उनका हल कैसे निकाला जा सकता है, उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो उस हवाले से जानेंगे। सबसे पहले तो आपकी इस कॉरपोरेशन के हवाले से जो है इदारे के हवाले से जानना चाहेंगे। जी, हमारा इदारा बुनियादी जो सहूलतें हैं वो दे रहा है शहर को और हमेशा से दे रहा है। और अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट के जैसे हिदायत होती हैं उसके मुताबिक हम वर्क और काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा जा रहा है निज़ाम हमारा, बेहतरी की तरफ ला रहे हैं जितना भी हो सकता है। जैसे सेक्शनें आती हैं, जैसे फंड्स वगैरह आते हैं तो शहर की बेहतरी की तरफ और उसमें लगाए जाते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे माफिया भी बहुत ज़्यादा है और उसको कंट्रोल करने में जो है वो कॉरपोरेशन किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, माफिया तो तकरीबन हर दौर में है और हर जगह मौजूद होता है, तो उससे छुटकारा तो तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन उससे बचा जा सकता है। कोशिश की जाती है कि इस माफिया से बचा जाए और जितनी हद तक होती है, जैसे इंक्रोचमेंट के हवाले से है तो उसमें भी जो आर्जी इंक्रोचमेंट है वो तो फौरी तौर के ऊपर रिजॉल्व हो जाती है। जो परमानेंट हैं उनको भी हम रिजॉल्व करते रहते हैं वक्तन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब शहर में काफ़ी हद तक मतलब इंक्रोचमेंट के हवाले से काफ़ी हद तक सहूलतें हो गई हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए जो रेडी बान वगैरह हैं तो जिनकी इस्तात नहीं है कि वो अपनी शॉप लेके उसके अंदर कारोबार वगैरह करें, तो उनको चाहिए कि कोई गवर्नमेंट उनके लिए जगह मखसूस कर दे जहाँ पे शहरियों को भी पता हो कि हमने यहाँ जाके ये चीज़ लेनी है और उनको भी पता हो कि यहाँ कास्ट के बगैर अपना किराए के बगैर हमने यहाँ खड़ा होना है। तो ऐसा अगर इंतज़ाम गवर्नमेंट कर ले तो वो बेहतरी की तरफ आ जाएगा। शहर है उसके 4-5 जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बना दें और जो आवाम है उनको भी पता होगा, ख़रीदार को भी पता होगा कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हर किस्म की रेडी खड़ी है, यहाँ से मुझे फ्रूट भी मिल जाएगा, मिसाला जात भी मिल जाएंगे, मुझे हर चीज़ मिल जाएगी। जैसा कि आप देखें कि रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं, सजाए जाते हैं रमज़ान में और वहाँ भी तकरीबन ख़रीदार फिर वहाँ की तरफ रुख कर जाता है। तो इस तरह हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसी सहूलत दे तो मतलब है कि आवाम को भी पता चल जाएगा हमने यहाँ से चीज़ खरीदनी है। और लोगों को भी यही है अब इस वक्त कि हम मोटरसाइकिल बाइक के ऊपर ही खड़े हों, उसके ऊपर नीचे ना उतरा जाए। रेडी वाले के साथ ये सहूलत होती है कि हमने गाड़ी साथ लगा दी है तो हमें ये चीज़ मिल जाए। तो इस आर्जी इंक्रोचमेंट होती है, बहरहाल इसको हम दूर तो करते रहते हैं, जुर्माने भी ऐड करते हैं, 1-2 दिन के लिए रेडी भी बंद कर देते हैं। लेकिन बेरोजगारी का दौर है, आप देखें कि वो हर बंदे के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसका हल तो मेरे नज़दीक तो यही है कि इनके लिए एक मतलब बाज़ार, उसका कोई भी नाम दे दें, सहूलत बाज़ार दे दें, कोई भी बाज़ार दे दें, ठीक है ना, तो इसमें फिर बेहतरी आ जाएगी काफ़ी हद तक। सही हो गया। अच्छा, मज़ीद भी आपसे जानते हैं। इसके साथ ही जो है हम सलमान से जानेंगे मुल्तान में जो है लगने वाली बर्ड्स मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं। तजावुज़ात के हवाले से जो है क्या चल रहा है? देखें जी, ये एक बड़ा पुराना मसला है बर्ड्स मार्केट का। बर्ड्स मार्केट लगती है वाटरवर्क्स रोड के ऊपर सॉरी वाटरवर्क्स रोड के ऊपर और इसके साथ साथ ये लगती है
دولت گیٹ کے پاس. اب لوگ جو ہیں وہ انہیں کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں دی ہوئی. روہی نے بارہا دفعہ اس کے اوپر پروگرامز بھی کیے ہیں, جمعے اور اتوار کے دن یہ خصوصاً لگتی ہے مارکیٹ. تو ان 2 دنوں کے اندر یہ لوگ جو ہیں وہ پورے ملتان سے, دیہات سے اٹھ کر آتے ہیں. کوئی اپنے پرندے بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے اینیملز بیچ رہا ہوتا ہے, خرید و فروخت وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ لوگ اتنا ایکوائر کر لیتے ہیں کہ تقریباً آدھے سے زیادہ روڈ جو ہے وہ لوگ روڈز پر آ کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں جیسا کریم نواز صاحب نے بات کی کہ جی موٹر سائیکل پر ہی کھڑے ہو کر ہم ریڈیو والوں سے سامان خریدنا شروع کر دیتے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے. تو اسی طریقے سے برڈز مارکیٹ میں بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی موٹر سائیکلیں یا اپنی گاڑی جس پر بھی وہ سامان لے کر آتے ہیں بیچنے کے لیے, وہ جہاں انہیں جگہ ملتی ہے وہیں رک جاتے ہیں. اور جو ہی کوئی رکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک خریدار کا اور درمیان میں جو ٹاؤٹ مافیا پھر رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے خریدا اور ادھر بیچ دیا, تو وہ بھی وہاں پر سرگرم ہوتا ہے. تو وہ ایک دم اسے اکٹھا کر دیتے ہیں. اب وہ جہاں پر آ کر ابھی رکتا بھی نہیں ہے اسی وقت لوگ اسے اکٹھے ہو کے گھیر لیتے ہیں. اب جب وہ گھیریں گے تو وہ روڈ کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار آپ مین روڈ کے اوپر کھڑے ہیں, کم سے کم گاڑیوں کو, ٹریفک کو راستہ تو دیں. اس کے اوپر میں نے کئی بار شوز بھی کیے کہ کمشنر صاحب اور ڈپٹی, خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ مقرر کر دیں تاکہ یہ مارکیٹ جو ہے یہ ایک اسپیسیفک جگہ پہ لگے. پہلے ان کے پاس ایک جگہ تھی, برڈز مارکیٹ کے پاس ایک پلاٹ تھا تقریباً کوئی 8-9 کنال کا. تو اس 8-9 کنال کے پلاٹ کے اندر یہ لوگ لگایا کرتے تھے اپنی برڈز مارکیٹ نا. تو اس وقت اتنے مسائل نہیں ہوتے تھے, مگر اب یہ مارکیٹ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. ایک لگتی ہے واٹر ورکس روڈ کے اوپر اور ایک لگتی ہے دولت گیٹ چوک کے اوپر. اور دونوں ہی روڈز جو ہیں وہ ملتان کے بیزیسٹ روڈ ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ 9 نمبر جو ہمارا اسکول, کالج, یونیورسٹی کا روڈ ہے وہ واٹر ورکس روڈ سے کنیکٹڈ ہے, اور اندرون شہر اگر کسی نے جانا ہے تو وہ دولت گیٹ سے کنیکٹڈ ہے. اب آپ دونوں ہی روڈز کے اوپر اگر ایکوائر کر لیں گے عوام جگہ تو لوگوں کو بڑی مشکلات پیش ہوتی ہیں. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گھنٹوں جو ہے نا وہ ٹریفک جیم رہتا ہے. اور مین روڈ ہے, مین سٹریم روڈ ہے, گاڑیاں بڑی سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہیں, مگر اسی وقت ہی جب وہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً کوئی 200-300 میٹر لوگ جو ہیں وہ ایکوائر کر کے کھڑے ہیں روڈز کو, تو انہیں بڑی پریشانی فیس ہوتی ہے. تو میری کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ملتان سے یہی سفارش ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک پراپر جگہ دے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ سہولت مل سکے. اچھا, ابھی اس کے ساتھ ساتھ سر آپ سے بھی جانوں گی کہ ہم اسٹریٹ لائٹس کی بات کرتے ہیں. جب اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کرائم میں بھی اسی طریقے سے اضافہ ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کے اوپر اتنا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ بہت ساری جگہوں پر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں. اسٹریٹ لائٹس کے بارے میں یہ کہوں گا, اسٹریٹ لائٹس میں کام تو ہمارا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. جیسے ہمارے پاس بجٹ آ جاتا ہے تو اس ہم کام کر رہے ہیں. بالکل ہم نے کام نہیں روکا ہوا. جیسے جیسے ہمارا بجٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو اسکیمیں لگتی ہیں اس کے بعد ہو جاتا ہے. فی الحال تھوڑا سا یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن وغیرہ جا رہے ہیں تو روکا ہوا ہے کہ اس کو جو بجٹ ہے کہ فی الحال آپ یہ کام ابھی نہ کریں. تو 12 ارجنسی کی صورت میں ہم بھی کام کر رہے ہیں. جیسے اب 13 رجب آیا ہے یا محرم الحرام ہوتا ہے تو ایسے جو بھی آ جاتے ہیں, عید المیلاد النبی آ جاتا ہے, تو اس میں ہم کافی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ جہاں لائٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ لازمی اس کو مینٹیننس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب بجٹ آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم ٹینڈر وغیرہ لگائیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک ملتان شہر روشن ہی ہے. مین سڑکات کافی حد تک ہے, لیکن جو کالونیاں وغیرہ ہیں یا محلے وغیرہ ہیں ان میں تھوڑے سے مسائل ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مساجد کے باہر بھی لائٹس لگنی چاہیے کہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ سہولت دی جائے. اچھا, موسٹلی تو لوگوں کی یہی کہ ہم لوگ کمپلین بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی کام نہیں ہوا, لوگ نہیں آتے, اسٹاف آتا ہے تو نہیں, کوئی رسپانس نہیں ہے. نہیں, ہمارا ایک وہاں ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو شکایات وصول ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی کام جاری رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو درخواست وغیرہ بھی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہمارا کام جاری ہے, وہ ریزالو ہوتی رہتی ہے ڈیلی کی بنیاد پہ. 2-3 ایجنسیاں وہ بھی کام کر رہی ہیں. لاہور تک کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو ڈیش بورڈ کے اوپر اگر ایک بھی شکایت آ جائے, اگر 1 سے 2 دن میں وہ اگر حل نہ ہو
تو اس کے اوپر ہمارے پاس نوٹس وغیرہ آ جاتے ہیں, پوچھا جاتا ہے کہ یہ ابھی تک آپ نے کام کیوں نہیں کیا. انشاءاللہ ریزالو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی شاہد ہیں کروڑ بکا سے. جی کیا کہنا چاہیں گے شاہد صاحب؟ ہاں جی وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کا کائنڈلی والیوم بند کر دیں تاکہ بات کرنے میں. جی اچھا جی والیوم بند کر دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی جی میں سوال یہ ہے میرا بیٹا جی جی کہ ہمارے کروڑ پکا میں آپ کے نمائندے روہی والے جی جی ان سے جب بھی بات کرو تو وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو, ہم آگے پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کس چیز کے پیسے؟ وہ لیں تو پیسے دیں تاکہ ہم آپ کی خبر چلا سکیں. ٹھیک ہے. ایک قریشی صاحب ہیں عاشق حیدر شاہ صاحب. اچھا آپ ماشاءاللہ ہم آپ کا روہی ٹی وی دیکھتے ہیں, ہمیں پورے علاقے کی یہاں پہ معلومات ہوتی ہیں. جی جی آپ جب بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ہم آپ کی ایک تو ہم آپ کا کوئی ہیلپ نمبر نہیں ہے جس پہ ہم بات کریں. ٹھیک ہے, آج ہم نے آپ کا یہ نمبر نوٹ کیا ہے تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ ہماری بات یہ سن لیں کہ جس ٹائم ہم نے ایک وزیر اعلیٰ صاحب کو شکایت کی ہے ایکسائز کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور ہمارے مکان, ہم غریب آدمی ہیں, سید فیملی سے تعلق ہے, ہمارے مکان پہ کسی دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کے نام ہو گیا ہے. اور ڈائریکٹر ایکسائز جو ہے وہ ہماری سن نہیں رہا. آج 8واں دن ہے جو سٹی رن پیٹرول جو ان کا ہے اس کا وزیر اعلیٰ صاحب کا, محسن نقوی صاحب کا, اللہ ان کو اس سے اعلیٰ رتبہ دے کہ بہت انہوں نے اچھے کام کیے ہیں اور بڑے اعلیٰ عہدے پر اللہ ان کو فیض کرے. اور بھی تو ہمارا تو یہ وہ سن نہیں رہا ڈائریکٹر ایکسائز جو ہیں ملتان والے, اور نہ ہی ایشو لودھنا والے سن رہے ہیں. پلیز آپ ہماری یہ بات وہاں تک پہنچا دیں, آپ کا بڑا احسان ہوگا. تو یہاں پہ جس نمائندہ سے بھی بات, آپ کے روہی والے نمائندہ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے آپ پیسے دیں ہم آپ کی خبر چلا دیتے ہیں. یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ اچھا آپ ہمارا کیونکہ آفس ہے ادھر ایم ڈی اے چوک کے پاس, آپ یہاں پر ہمارے آفس میں آ سکتے ہیں. ہمارے ایڈیٹر ہیں ڈاکٹر امجد بخاری صاحب, آپ ان سے مل سکتے ہیں, آپ اپنا جو بھی ایشو ہے ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ نے یہ نمبر دیا ہوا ہے یہ نمبر؟ جی 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 ماشاءاللہ یہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں نہیں دیکھ رہے, آپ کی ہماری بات ہو رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے جی, آپ کا یہ نمبر ہے تو آپ یہ ہماری آواز وہ بھی سن رہے ہوں گے, ہم آپ کی آواز جو ہے وہ بنیں گے بالکل. میں آپ کا میسج بھی کنوے کر دوں گی, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایشو جو ہے وہ مل کے سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے تو آپ کائنڈلی ہمارے آفس تشریف لے آئیں, ہم آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سن بھی لیں گے, سمجھ بھی لیں گے اور آگے تک. بیٹا میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, آپ میری بیٹی کی جگہ پہ ہو. چلیں ٹھیک ہے, آپ جو ہے ابھی آپ کا نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں, پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلال یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزی اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی آسما, سبزیوں اور پھلوں کے آج کے بھاؤ کے حوالے سے بات کی جائے تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ سرکاری نرخوں میں قیمتیں کم ہونے کے باوجود بھی جو ہے مارکیٹ کے اندر مہنگائی کی لہر جو ہے وہ برقرار دکھائی دیتی ہے. خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پرائس کنٹرول کمیٹی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ کے اور سرکاری نرخوں کی قیمتوں میں, اس میں جو ہے وہ واضح فرق دکھائی دیتا ہے. سرکاری نرخوں میں پیاز کا جو ریٹ ہے وہ سرکاری وہ 160 روپے ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر اس وقت بھی پیاز 200 سے لے کر 220 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم ہر سبزی میں استعمال ہونے والے لہسن اور ادرک کی بات کرتے ہیں تو لہسن کا ریٹ جو ہے سرکاری وہ 506 روپے مقرر کیا گیا ہے, جبکہ کل سرکاری ریٹ جو تھا وہ 500 تھا, آج 6 روپے بڑھ گیا ہے. اسی طرح ادرک جو تھائی لینڈ ادرک کا سرکاری ریٹ ہے وہ 440 روپے مقرر کیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ کے اندر لہسن اور ادرک کی جو ریٹ ہے وہ 600 روپے سے تجاوز کر چکا ہے, 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اور سبزیوں کی بات کرتے چلیں, جس میں بنیادی سبزیوں کی بات کریں تو
सरकारी रेट जो है बैंगन का वो 76 रुपये मुकर्रर किया गया है। देसी तोरी का सरकारी रेट जो है वो 210 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि शिमला मिर्च का 160 रुपये है। मार्केट के अंदर अगर हम इसका रेट देखते हैं तो मार्केट में जो है वो बैंगन तकरीबन 120 रुपये है, देसी तोरी 210 रुपये से लेकर 220 रुपये मार्केट के अंदर फरोख्त की जा रही है, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 200 से लेकर 250 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त होती दिखाई दे रही है। फलों की अगर हम बात करते हैं तो फलों में जो है वो सेब का और अनार का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। सेब इस वक्त मार्केट के अंदर 200 से लेकर 400 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि काला कुल्लू का सरकारी रेट जो है वो 270 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरह अनार जो है वो अपनी इकसाम के हिसाब से 450 से लेकर 600 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। पपीते की अगर हम बात करते हैं तो पपीता जो है वो 240 रुपये फी किलो के हिसाब से, जबकि किन्नू जो है वो 160 से लेकर 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। और फलों की बात करते चले हैं जिसमें केला फी दर्जन के हिसाब से जो है वो 120 से लेकर 150 रुपये, जबकि खुश्क खजूर जो है वो तकरीबन 800 से लेकर 900 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती मार्केट में दिखाई दे रही है। इसी हवाले से जब दुकानदारों से बात होती है तो दुकानदार यही कहते हैं कि मंडी से सब्जी और फल महंगे मिलते हैं, इस वजह से मार्केट के अंदर भी महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। इसी तरह शहरियों से जब बात होती है तो शहरी एक तरफ गवर्नमेंट से शिकवा भी करती दिखाई देती है और दूसरी तरफ ये मुतालबा भी करती दिखाई देती है कि लिहाजा सब्जियों और फलों की कीमतों में गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस साहब का। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कारपोरेशन के हवाले से। अच्छा, कोई भी कार्रवाई करते हुए आपको किन मसाइल का और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कार्रवाई करते हुए मुश्किलात का सामना ये करना पड़ता है कि जब हम किसी की चीज़ को उठाने लगते हैं या उसको पीछे की तरफ करने लगते हैं, ज़ाहिर बात है वो रिएक्शन तो करता है किसी की चीज़ को उठा लेना, और वो कारोबार का काम कर रहा होता है तो उसमें फिर काफ़ी सारी हमें सपोर्ट फिर आवाम की तरफ से भी नहीं होती। फिर आवाम हम आवाम की शिकायत पर भी ज़्यादा जाते हैं तो आवाम भी कहने लग जाते हैं ये गरीब आदमी आप ये क्या कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगा क्या आएगा। तो फिर वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है तो लोग फिर सरकारी मुलाजिम को तो फिर ऐसे समझते हैं कि जो ये ज्यादती कर रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि ये हमारी सहूलत के लिए आए हुए हैं, ये हमारे शहर के लिए आए हुए हैं। तो इन चीज़ों का सामना हो जाता है, कहीं किसी जगह के ऊपर फिर लड़ाई भी हो जाती है, फिर FIR वगैरह कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, अक्सर हो जाता है ऐसा सिलसिला। अच्छा, तो ये भी है कि जिस तरह से आपको कार्रवाई करनी पड़ती है तो मतलब आधी रात को भी, रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे भी कार्रवाई करते हैं क्या? जी ऐसा है कि शुरू में तकरीबन ये बात है तकरीबन 2007 की, तो मुझे उस वक्त टाउन से कारपोरेशन नहीं थी तो शाहरुख टाउन का मुझे लैंड ऑफिसर बनाया गया। तो एक दिन शुरू में मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैं शुरू में गया तो दिन में हुसैना गई रोड था, तो हुसैना गई रोड के ऊपर गया तो मैंने मेरे ख्याल 2 से 3 के जो माफिया होता है तो वो सारे इकट्ठे हो गए, उनकी बाजार की यूनियन वगैरह भी इकट्ठी हो गई। तो मैंने देखा कि हम चंद लोग हैं, हम नाकाम हो जाएंगे, हमारा काम नहीं है। हमने ऑपरेशन वहीं से क्लोज करके वापस आ गए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये क्यों ना मैं ये ऑपरेशन रात को करूं, क्योंकि आवाम भी नहीं होगी, रोड ब्लॉक भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे ट्रक्स वगैरह या ट्रैक्टर ट्राली जाते हैं तो हम जब रुकते हैं तो रोड ज़ाहिर बात है फिर रोड भी ब्लॉक हो जाता है तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। हमने आवाम को 16 दिन ये परेशान तो करना नहीं है। तो इस वजह से पहला ऑपरेशन मैंने रात के तकरीबन 2 बजे, सर्दियों की रात ही, उस दिन हल्की हल्की बारिश भी चल रही थी, मैंने स्क्वाड को बुला के मैंने कहा घंटाघर चौक पे हमने इकट्ठा होना है। उस वक्त हमारा MDA ऑफिस था, MDA चौक के ऊपर। तो हम वहाँ इकट्ठे हुए तो फिर मैंने वो ऑपरेशन किया, वो इतनी सहूलत के साथ और इतनी आसानी के साथ पहला ऑपरेशन हो गया। वहाँ सिवाय चौकीदारों के हमें किसी ने मजम्मत नहीं की। ऐसे करते हुए हम दौलत गेट चौक तक चले गए और वो सामान भी काफी हद तक हमने उठा लिया इंक्रोचमेंट का। तो उसमें हमें फायदा हम कोशिश करते हैं रात को ऑपरेशन की भी, जहाँ पे मुस्तकिल थड़े हैं, जहाँ पे इंक्रोचमेंट बनी हुई है, पक्की है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि हम रात को करें। सही है, ताकि दुकान भी बंद होती है, उनकी शॉप्स भी बंद होती है जहाँ तजावजात की हुई होती हैं और कारोबार भी नहीं हो रहा होता, तो वो आसानी के साथ हो जाता है। इसको भी हमने बनाया हुआ है।
اچھا اس کے ساتھ ہی سلمان جس طرح ٹریفک کے حوالے تو بہت سارے مسائل اب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ جو ہمارے یہاں پر جو ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی جو ہیں وہ بھی بہت تیزی سے بن رہی ہیں. اس ٹائم ہم بات کریں گے جو ایم ڈی اے کا کردار اس ٹائم سوسائٹیز کے حوالے سے وہ کیسا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت ایم ڈی اے جو ہے وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں بڑا سرگرم ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ فراڈ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اتنی حد تک فراڈ ہو رہے ہیں کہ ایک فائل 3 4 جگہوں پر بھی کی ہوئی ہے، اور جس کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور دوسرا بندہ محروم ہو جاتا ہے اس سے. تو اس لحاظ سے ایم ڈی اے نے پھر اپنے ایک بائی لاز بنائے اور ساتھ 1 ونڈو بنا دیا جہاں پر آپ جا کر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اب کوئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اپنا پلاٹ لینا چاہتا ہوں. اب مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، مگر بیک پہ دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑا بندہ ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا ہے، لوگ اسے جانتے بھی ہیں، مگر وہ ایم ڈی اے سے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بندہ جب اس میں شہری جو ہے وہ جاتا ہے اور جا کر اس میں پرچیزنگ کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، یار یہ تو اس میں نہ تو میں سیوریج پائپ لائن ڈلوا سکتا ہوں، نہ میں اس میں گیس کا میٹر لگوا سکتا ہوں، نہ میں اس میں بجلی کا میٹر لگوا سکتا ہوں. پھر یہ کہ کسی بھی ٹائم اگر میرا گھر بنا ہوا ہے تو ایم ڈی اے آ کر گرا بھی سکتا ہے. اور ایم ڈی اے نے ابھی ریسنٹلی بہت سے ایسے کام کیے ہیں جس میں 7 ونڈر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، بڑی نامور سوسائٹی ہے، اسے سیل کیا کہ جی یہ غیر قانونی ہے. اس کے بعد انہوں نے گلبرگ ہاؤسنگ سوسائٹی، جو کہ ایک بہت بڑا ایک دم بوم آیا کہ اسی علاقے کے اندر جگہ کا ریٹ ہے تقریباً کوئی 5 سے 6 لاکھ روپے مرلہ، صحیح، اور وہ بیچ رہے ہیں کالونی بنا کر 3 لاکھ روپے مرلہ. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ ایک یہ دیکھیں کہ ایک جو کہ کالونی سے باہر آ جائیں آپ، وہ 5 لاکھ روپے مرلہ ہے پرائیویٹ، اور کالونی کے اندر جو کہ آپ نے بہت زیادہ فیسلٹیز کے ساتھ دینا ہوتا ہے وہ آپ 3 لاکھ روپے مرلہ کیسے دے رہے ہیں. انہوں نے فائلز نکالی، تقریباً پلاٹس تھے ان کے پاس کوئی 1000 کے قریب، اور انہوں نے فائلز جو بیچی ہیں وہ 5000 ابو بیچ دی. اب ظاہر سی بات ہے جب 5000 ابو فائلز بکیں گی تو وہ ایک فائل 2 3 بندوں کو بکی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کارروائی کی، اسے سیل کیا. اب ایک نیا سسٹم آیا ہے لوگوں کے لیے اپیل کروانے کے لیے، وہ ہے رائل آرچرڈ. ایک بڑا نامور سوسائٹی ہے ہماری رائل آرچرڈ. انہوں نے اوورسیز بلاک کے نام سے نا متعارف کرایا کہ جی ہم اوورسیز بلاک بنا رہے ہیں. صحیح ہے، مگر میں اپنے تمام ویورز اور شہر اولیاء کے باسی جو ہیں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی بھی اوورسیز بلاک نہیں ہے رائل آرچرڈ کا منظور ایم ڈی اے سے. تو اگر آپ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو ایک دفعہ ایم ڈی اے سے ضرور پتہ کر لیں کہ آیا رائل آرچرڈ میں انویسٹمنٹ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں. ہاں، جو اس کی بیک سائڈ ہے فیز 1 ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ کلیئر ہے، وہاں پر لوگ رہائش پذیر بھی ہیں، ایک اچھی سوسائٹی ہے، پورچ سوسائٹی بنائی ہے، مگر ان کا اوورسیز بلاک ابھی تک منظور نہیں ہوا. تو اس میں ذرا تھوڑا سا خیال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈم ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ نئی کچہری جو بن رہی ہے اس روڈ کے اوپر، اور بڑی اچھی سوسائٹی بنی ہوئی ہے، مگر اس میں بھی کچھ بلاکس ایسے ہیں جو کہ ایم ڈی اے سے منظور نہیں ہے. صحیح ہے. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر جہاں پر بھی وہ پلاٹ لے رہے ہیں پہلے تو اس کالونی والے سے پوچھیں کہ ہاں جی آپ کے ایم ڈی اے سے اپرووڈ ہیں جو میں پلاٹ لے رہا ہوں. کالونی اپرووڈ ہوگی، ٹھیک ہے. کالونی کا کیا ہے، پہلے 2 ایکڑ 3 ایکڑ فرنٹ یا اس کی ایلیویشن جو ہے وہ اپروو کرا دی، مگر اندر پلاٹس اپروو نہیں ہوئے. صحیح. اچھا، اس کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ اس پہ اویئرنیس پہ ایم ڈی اے جو ہے وہ کیا اپنا رول پلے کر رہا ہے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے جو ایم ڈی اے وہ کس طرح سے اویئرنیس کے حوالے سے کہ لوگوں تک جو ان کا میسج پہنچ سکے اور لوگ بھی ذرا اویئر رہ سکیں کہ ہاں جی ہم اس طرح کا جو فراڈ ہو رہا ہے اس سے ہم بچ سکیں. دیکھیں جی، میں شہریوں کو یہی کہوں گا کہ جو بھی انویسٹر ہے یا شہری ہیں وہ لینے سے پہلے یا تو فیس بک کے اوپر دیکھ لیں، ان کے فیس بک پیج پر، اور اگر وہاں سے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ جی نقشہ کس طرح کا ہے یہ
تو جو آپ نے پلاٹ لینا ہے آپ وہ پلاٹ نمبر جائیں 1 ونڈو MDA، اسی وقت ہی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی یہ پلاٹ ہمارے پاس اپرووڈ ہے یا نہیں ہے، یہ بلاک ہمارے پاس اپرووڈ ہے یا نہیں. آپ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا. جہاں پر میں تو یہ کہوں گا کہ شہریوں کو جہاں پر لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اور لیتے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا اگر وہ پین لیں اور MDA کے دفتر چلے جائیں اور وہاں سے 1 ونڈو کے اوپر زیادہ سے زیادہ انہیں 10 سے 15 منٹ لگیں گے، وہ آپ کے سامنے ویریفائڈ ہو جائے گا کہ آیا میری انویسٹمنٹ سیف ہے یا نہیں. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹاف کے ملازمین کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم ان کے کیا کیا مسائل ہیں؟ ملازمین کے تو مسائل بہت عرصے سے چل رہے ہیں، جیسا کہ سیلری کے پرابلم ہے ہمیں، کیونکہ اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے اس شرح کے حساب سے ہماری نہ سیلری بڑھی ہوئی نہیں ہے، جس کے لیے ہم وقتاً فوقتاً احتجاج وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، پرامن احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں، ہڑتالیں وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو وعدے تو ہر گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر لیتی ہے، لیکن وعدہ وفا کوئی نہیں کرتا ہمارے ساتھ. وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ ہر بندہ یہی کہتا ہے حکومت کب کسی کے ساتھ وعدے وفا کرتی ہے. لیکن ہم وعدہ وفا کی امید میں چلتے تو رہتے ہیں، کوئی ہو بھی جاتے ہیں وعدے وفا. اب ہمارے لیے ایک سب سے بڑا ایشو ابھی ہوا ہے کہ ہمارے جو ملازمین دوران سروس فوت ہو جاتا تھا تو اس کے ڈیتھ کے بعد 17(1) کا ایک ہے ہمارا رولز، تو اس کے تحت اس کا بچہ یا بچی یا بیوی وہ لگ جاتی تھی. تو یہ اب اسی گورنمنٹ نے آ کے تو اس کے اوپر یہ پالیسی کی ہے کہ جس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں یہ تھا خدا نہ خواستہ جو بھی ملازمین ہے اگر فوت ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی بزنس مین یا وغیرہ وہ تو نہیں ہے تو اس کے گھر تو فاقے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کا بچہ لگ جاتا تھا تو بڑا آسرا ہو جاتا تھا کہ اس کی بیٹی لگ گئی ہے، بچہ لگ گیا ہے، بیوی لگ گئی ہے اس کی 17 کے تحت. تو یہ پالیسی ابھی جو گورنمنٹ نے ختم کی ہے اس کے اوپر ہم پرامن احتجاج میں تو ابھی جاری ہے کہ ہمارا وہ اس کو بحال کیا جائے. تو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، جو سننے ہیں تو ملازمین میں اس میں متحد ہیں کافی حد تک، تو ان میں مزید بھی ہمارے ملازمین متحد ہو جائیں تاکہ یہ جو رولز ہے اس کو جو نا ختم کیا جائے. اس نوٹیفیکیشن کو، یہ نوٹیفیکیشن ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے ملازمین کے لیے، کیونکہ ایک بزنس مین ہوتا ہے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، اس کا بچہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ جس لیول پہ بھی جاتا ہے خدا نہ خواستہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بچہ وہ کاروبار سنبھال لیتا ہے، اس کے گھر اتنے مسئلے یا پریشانی نہیں ہوتی. جو ہم سرکاری ملازم ہیں ہمارا بچہ تو اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ہے یا جا رہا ہے. صرف یہی سہولت ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو فیملی میں اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو میرا بچہ میری جگہ پہ آ جائے گا، میری بچی آ جائے گی، جو بھی اس سیٹ کو کرے گی تو وہ آ جائے گی. تو اس کے لیے تو ہم گورنمنٹ کو یہی کہیں گے مہربانی کریں کہ اس نوٹیفیکیشن کو ختم کریں، اس کے اوپر نظر ثانی کریں، مہربانی کریں کہ جو نا یہ اس پالیسی کو ختم کریں. اچھا، اب تو یہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہاں جی ہم بھی اس لیے رکے ہوئے ہیں، الیکشن کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے الیکشن ہوگا جو گورنمنٹ بنے گی تو امید رکھتے ہیں کہ ایسی گورنمنٹ ہے جو ہمارے ملازمین کے حقوق کے لیے بہتری ہو. ہم دعا گو ہیں اس کے لیے کہ وہ لوگ ہیں جو آگے ہمارے ملازمین کے لیے، ملک کے لیے بہتری ہو، ملک کے لیے اچھا سوچیں. صحیح ہو گیا. اچھا، لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں جس میں کٹوتی کی جاتی ہے، اس حوالے سے کیا ہے؟ جی لیو انکیشمنٹ کا یہ بھی قانون ابھی بنایا گیا ہے، تو اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. پہلے ہمیں یہ لیو انکیشمنٹ میں کافی آتا ہے، جو 12 تنخواہیں ہوتی تھیں جو اس کے مطابق ہمیں مل جاتی تھی، اب اس کے اوپر پرسنٹیج لگا کے انیشل بیسک کے اوپر، پہلے ہمیں ہماری رننگ بیسک کے اوپر ملتی تھی، اس کے اوپر بھی کافی فرق پڑ گیا ہے. مطلب اگر اہلکار کو تقریباً اب ریٹائرمنٹ کے اوپر تقریباً
پہلے اگر کسی نے 30 لاکھ لینا تھا تو اب اس کے تقریباً کوئی 20 سے 22 لاکھ کے قریب اب اس کو ملے گا. تقریباً 8 لاکھ کی کٹوتی ہو جائے گی. وہ پرسنٹیج کے حساب سے جس گریڈ کا درجہ 4 کا ہے تو اس کا کم ہوگا, اگر اپر گریڈ کا ملازم ہے تو اس کے لیے بھی یہ گورنمنٹ کو کہنا چاہیے اس نوٹیفیکیشن کو ختم کریں اور بحال کریں دوسرے کو. جیسے پہلے بھی ہماری صورتیں بہت کم ہیں, مزید ہمیں پریشانی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. تو اب ہمارا فوکس ان اپنے مسائل کی طرف, اگر اہلکار کا جائے گا تو وہ آگے کیا دے گا کام. اگر ہم اسی اپنے مسائلوں میں گرے رہیں گے تو ہم قوم کو آگے کیا دیں گے اپنی پروگریس. تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ہمارے بارے میں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جو درجہ 4 ہے, ایک دن ایک منسٹر, ایک چیف سیکرٹری ہمارے گھر ہے, ہمارے ساتھ صرف دیکھے کہ ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں, پھر اس کے مطابق ہماری سیلری بڑھا دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اتنا دے دیں, یہ دے دیں, وہ دے دیں, ہم بالکل نہیں کہتے. ہمارے کلاس 4 درجہ 4 کے ملازم کے گھر آئے رہے, صرف 8 گھنٹے رہے, وہ دیکھے. ایسا پاسبل نہیں ہے نا, آئیں گے کیا یہاں پر. تو عام بندے کی ہم بات کریں, جس طرح سے ابھی مہنگائی ہے, لوگوں کے لیے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اور پھر کوئی اپنا ممبر بھیج دیں, دیکھیں کوئی ممبر بھیج دیں تاکہ وہ دیکھیں نا کہ 30-32 ہزار میں کیسے گزارا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں, وہ بجٹ دیکھیں کیسے بن سکتا ہے. اور بجلی کے بل اتنے آ جاتے ہیں. ابھی اب ہم گیس کی بات کریں, حالانکہ گیس کی بڑی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اس طریقے سے آپ کو پریشر بھی نہیں اس کا آ رہا ہوتا, لیکن ظاہری سی بات ہے اس کے بل ہم دیکھ لیں تو لوگوں کے جو ہیں وہ 6-6 ہزار, کسی کا 10 ہزار, کسی کا 50 ہزار. تو اس طرح کے جو ہیں وہ. اچھا پھر بہت ہی ایسے لوگ جو شاید اس کا یوز بھی اتنا نہیں کرتے, لیکن جب ہم ان کا بل جا کر دیکھتے ہیں تو اتنے بل آئے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے ہم بجلی کے بل دیکھ لیں, چاہے پھر ہم گیس کے بل دیکھ لیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح ٹریفک کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ یہاں پر ہمارے ہاں ٹریفک کے مسائل بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا کیونکہ روڈز بھی ہمارے اس طریقے سے اب کشادہ تو ہے نہیں, اور ٹوٹ کا شکار بھی بہت زیادہ ہے, تو رش بھی اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کیا کہیں گے اتنا, ہم اب ٹریفک پولیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنی شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو شہری تو ویسے ہی ہر وقت جو ہے ان کی شکایات کے تو بہت زیادہ چیزیں مسائل جو ہیں وہ سامنے رہتے ہیں. لیکن ٹریفک کا سب سے بڑا بے ہنگم مسئلہ جو ہے وہ روڈز کا شرنک ہونا ہے, گاڑیوں کا بڑھ جانا اور روڈز کا شرنک ہو جانا. پچھلی حکومتوں نے روڈز تو کشادہ کیے. اگر ہم بات کریں یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور کی 2005-8 کے اندر, تو انہوں نے روڈز ملتان کے کشادہ کیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئی انہوں نے اس کے اوپر فردر پلان نہیں کیا, مگر عوام کی تعداد بڑھتی گئی, شہریوں کی تعداد بڑھتی گئی, قوت خرید بڑھتی گئی, گاڑیاں آتی گئیں, اب وہ روڈ شرنک ہونا شروع ہو گئے. خاص طور پہ میں بات کروں 9 نمبر سے لے کر 6 نمبر تک کی, تو یہ وہ روڈز ہیں, جو روٹ ہے, یہ تمام آفیسز, کالجز, یونیورسٹیز اسی روڈ کے اوپر ہے, یہی روٹ ہے. ہاں بالکل. اچھا اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے روڈز کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ ٹریفک کے حوالے سے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 9 نمبر سے لے کر 6 نمبر تک کا جو یہ روٹ ہے, یہ یونیورسٹی, کالجز اور دفاتر جو ہیں یہ ان کا روٹ کہلاتا ہے. تو اس روٹ کے اوپر نا بہت زیادہ ٹریفک کا فلو بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آگے جتنی بھی نئی کلونیز آ رہی ہیں اور جتنے نئے دفاتر آ رہے ہیں کمپنیز کے, وہ بھی اسی روٹ پر ہی آنا شروع ہو چکے ہیں, تو لوگوں کا رش بڑھ گیا. اب اس کے اوپر سب سے بڑا ڈرا بیک تو ایک یہ ہے کہ روڈ چوڑا نہیں ہے. دوسرا, وہاں پر پولیس کی تعداد کم ہے. جتنا بڑا وہ روڈ ہے اس کے اوپر پولیس کی تعداد بہت کم ہے, زیادہ سے زیادہ تقریباً یہ کوئی 3 کلومیٹر کا روڈ ہے اور روٹ ہے, اور اس کے اوپر 8 یا 9 پولیس والے ہوں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 120 فٹ چوڑا روڈ ہو, اس میں 8 سے 9 پولیس والے کام نہیں کر سکتے. انہیں بڑھانا چاہیے. پلس یہاں پر جو ڈیوائیڈر بنے ہوئے ہیں نا وہ بڑے غلط بنے ہوئے ہیں. ڈیوائیڈرز کے ساتھ ساتھ یو ٹرنز جو ہے نا وہ بے ہنگم قسم کے یو ٹرنز بنائے ہوئے ہیں. اچھا, یو ٹرنز بھی ایسے رشی روڈ پہ بنائے ہوئے ہیں جہاں پر ٹریفک کا ایک تو فلو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہاں پر یو ٹرن کا ویسے مقصد بھی نہیں ہوتا, لیکن ایسی جگہوں پہ یو ٹرنز ہیں سمجھ سے باہر ہیں. جی, تو وہ یو ٹرنز جو ہیں وہ بھی کوئی پراپر نظام کے ساتھ نہیں بنائے ہوئے. انہوں نے ایکسپیریمنٹل کر دیتے ہیں
ٹھیک ہے. انتظامیہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل طریقے سے کیا کرتی ہے کہ جی ایک یو ٹرن کو کے لیے بنانے کے لیے نا گرین بیلٹ کو ہٹاتی ہے جو میٹرو کا فلائی اوور ہے, پھر اسے جج کر رہی ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر اسے یو ٹرن کے اوپر پھر ایک اور ڈیوائڈر بنا دیتی ہے کہ جی یہ صرف آنے کے لیے جانے کے لیے. اب لوگ کیا کرتے ہیں اسی ڈیوائڈر کو کراسنگ کے لیے بنا لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر نا یو ٹرنز کے پاس جس طرح لاہور ہے ڈیولپڈ شہر ہے وہاں پر اشارے لگے ہوئے ہیں. ملتان میں اشارے جو ہیں نا ٹریفک سگنلز جو ہیں وہ بہت کم ہیں, اور اگر جو ہیں وہ چلتے نہیں ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے کہ میں نے ہی اسی کے اوپر نیوز بنائی, نیوز بریک کی, اور اس کے بعد ٹریفک پولیس کو ہوش آیا. انہوں نے 9 نمبر کے جو ٹریفک سگنلز تھے انہیں کل رات اوپن کیا. تو جو ہی وہ ٹرن آن کیے, مگر اس میں بھی ایک ڈرا بیک بہت بڑا دیکھنے میں آیا کہ 9 نمبر کا جو روڈ ہے وہ تقریباً 240 فٹ چوڑا ہے. ٹھیک ہے, 120 فٹ نہیں 240 فٹ ہے. اب وہ بلاک ہوتا ہے, اشارہ ریڈ سگنل جو دیتا ہے وہ دیتا ہے تقریباً کوئی 1.5-2 منٹ کا. سمجھ آتی ہے کہ جی 1.5-2 منٹ کا, کیونکہ اتنا بڑا چوک ہے تو اس پہ بنتا بھی ہے. مگر جب وہ اوپن ہوتا ہے وہ 15 سیکنڈ کے لیے اوپن ہو رہا ہے. ہاں وہ کل رات میں خود بھی ادھر سے آئی تو میں نے خود اس چیز کو دیکھا, اور روڈ وہ 9 نمبر جو چوک تھا تو ایسا لگ رہا تھا اللہ معافی دے, ایک دم سے روڈ بلاک ہو گیا, اور اس کے اشارے کے حوالے سے جو ہے وہ پھر آپ کی جو ہے ٹریفک مزید آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا اگر آپ اتنے تھوڑے دیر کے لیے. میں یہ آپ کو بتا رہا تھا نا کہ 15 سیکنڈ کے لیے کھولتا ہے. اب آپ اتنا بڑا جو روڈ ہے اس میں مارجن تو دیں, 5 سے 10 سیکنڈ کا کم سے کم خالی مارجن ہونا چاہیے, کیونکہ روڈ چوڑا ہے تو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک سٹارٹ کرنے میں ہی گاڑی کو مارجن چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ روٹ کلیئر کرنے کے لیے انہیں مارجن دینا چاہیے. ایک گرین سگنل کا جو ٹائم ہے اسے بڑھا دینا چاہیے, تو پھر جا کے کچھ اس میں بہتری آئے گی. اور جتنے بھی تمام اور اشارے ہیں انہیں فعال کرنا چاہیے, انہیں ٹھیک کروانا چاہیے, تاکہ جو پراپر ایک نظام ہے ٹریفک کا فلو جو ہے وہ برقرار رہ سکے. اچھا یہ بڑا ضروری ہے ہمارے اب, کیونکہ جس طرح ٹریفک ہمارے یہاں پر ملتان شہر کے حوالے سے بات کریں نا بڑھ گئی ہے, اور اسی طریقے سے ٹریفک حادثات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا جس طرح آپ یو ٹرنس کی بات کریں, لوگ اسپیشلی ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں جو بنتی ہیں وہ ہم بھی تو خود بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے. بہت سارے ایسے جو اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں نا موٹر بائک سوار پہ ہوتے ہیں, ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ. اچھا پھر رکشہ والے ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے, انہوں نے نہیں دیکھنا ہوتا, گاڑی وہیں سے آ رہے ہوتے ہیں جہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہیں سے موڑ لیتے ہیں. مطلب سم ٹائم خود ڈرائیو کرے تو یار کیا ہے یہ, مطلب اتنا تو لوگوں کو میں سمجھ ہونی چاہیے کہ ٹریفک جہاں سے آ رہی ہے کم از کم وہاں سے تو آپ نہیں, اب دوسرا کوئی راستہ اس کا متبادل آ سکتا ہے, کہ نہیں وہیں سے شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے کہ زیادہ سفر نہ کرنا پڑے, وہیں سے موڑ لو, چلو وہیں سے کٹ ماریں گے. اس کے لیے بھی پولیس والوں نے بڑا سخت اقدامات. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عرفان بات کر رہا ہوں, یہ روڈ سے. جی جی. تو یہ اسپیڈ نیوز آپ کے بیٹھے ہیں رپورٹر یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خبر لگائی سلمان رضوی صاحب, جی اس کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا. تو ہماری وہ خبر لگا رہے ہیں جنٹ پیل کے پاس اسپیڈ بریکر تھا, یہ پی ایس ایل کی وجہ سے ٹریفک کو ختم کر دیا. وہ ٹریفک آتی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں یو ٹرن بھی ہے, یو ٹرن سے پہلے اسپیڈ بریکر تھا وہ ختم کر دیا. اب وہ ٹریفک آتی, حادثات بھی ہوتے ہیں. مہربانی کے یہاں اسکول بھی ہے اور کنجسٹڈ ایریا بھی ہے, جن سے گئے سلمان صاحب سے کو ہماری خبر بھی لگا دیں تاکہ یہ اسپیڈ بریکر جو ہے ہمارا یہ بحال ہو جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی انہوں نے جو بتایا ہے اس کے اوپر آج ہی ہم جائیں گے اور جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں. اور ویسے بھی وہ روڈ جو ہے ان کا جو بتایا گیا روڈ ہے وہ بہت زیادہ بزی روڈ ہے اور بڑی فاسٹ لین ٹریفک وہاں سے گزرتی ہے. تو یہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ جب پی ایس ایل اور کوئی انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں تو وہ ہی روٹ استعمال کیا جاتا ہے اسٹیڈیم کے لیے نا. تو اس روٹ پر گورنمنٹ کی طرف سے اسپیڈ بریکرز پہلے بنائے گئے تھے, بڑے اچھے اسپیڈ بریکرز تھے جس سے ٹریفک فلو کو روکا جا رہا تھا اور حادثات میں کمی ہو رہی تھی. تو اس کے اوپر ہم آج ضرور ورک کریں گے اور ان کا جو مسئلہ ہے اسے حل کروانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سر, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शहजाद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज BZU मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो जी हमारे जनूबी पंजाब की बड़ी पहचान है, बहुत सीनियर सहाफ़ी भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ शायर भी हैं, अदब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है उनका, राइटर भी हैं। 25 किताबें उनकी जो है वो शाया हो चुकी हुई हैं और इसके साथ साथ जो है 4 शायरी मजमूए भी शाया हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी रजीउद्दीन रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम डॉक्टर शहजाद साहब से जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इलेक्शंस होने के साथ साथ इंतखाबात और जो मीडिया का एक रोल है, स्पेशली हम उसकी बात करेंगे कि वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में सियासी शऊर के हवाले से जो है वो किस तरह से काम कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ इनकी जो है अभी नए कोर्सेज़ और नई तमाम चीज़ें जो सरगर्मियाँ होने जा रही हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। सर से उनकी बुक्स के हवाले से भी बात करेंगे, शायरी भी सुनेंगे, साथ साथ अदब की भी बातें होंगी। तो सबसे पहले तो हम इस टाइम सर से जान लेते हैं। सर, इस टाइम जो हम बात करें इंतखाबात के हवाले से, अभी क्योंकि बहुत कम दिन ही रह गए हैं और तमाम पार्टीज बड़ी एक्टिव हुई हुई हैं, जो एक मीडिया का किरदार होता है उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। अब इस सवाल के जवाब जो है ना 2 हिस्सों के अंदर है कि एक तो ये रोल क्या होना चाहिए और मीडिया इसमें रोल क्या अदा कर रहा है। ठीक है, आइडियल सिचुएशन की मैं बात नहीं करूंगा, देन इट विल बिकम मोर बुकिश, कि मीडिया को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मीडिया को फेयर प्ले करना चाहिए। ठीक है, मीडिया को समझने के लिए आपको पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मैस मीडिया को अंडरस्टैंड करना होगा। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी में किसी मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो मैटर करती है। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में सारे जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं और इसके साथ साथ ऑनरशिप पैटर्न भी आ जाता है कि मीडिया को ओन कौन कर रहा है। एक तरफ रियासत मीडिया को ओन करती है, पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान रेडियो, वो सरकारी न्यूज़ एजेंसी, और एक ज़माने में NPT के अखबार, नेशनल प्रेस ट्रस्ट के अखबार होते थे, और दूसरी तरफ आपके पास प्राइवेट सेक्टर मौजूद है। अभी ये जो मौजूदा 2024 में अभी हम लोग मौजूद हैं, देखें ये ना तो 1980 का पाकिस्तान है, ना 1970 का पाकिस्तान है, ना 90s का। ये अभी वो बदला हुआ पाकिस्तान है जहाँ पे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पेनिट्रेट कर चुका है। तो जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वो मल्टी डाइवर्स हैं, अबेंडेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो रियासत के जो पिलर्स हैं, रियासत के जो सतून हैं, शायद मुझे, इफ यू लेट मी अलाउ टू से, वो कुछ हद तक तो एहसास कर पाए हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया ने, पैरेलल मीडिया ने लोगों में एक शऊर व आगाही पैदा की है, डिस्पाइट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कंपल्शन, जितनी भी सारा कुछ है। बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट कैप्चर द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली। इंसानों के जहनों को मुकम्मल तौर पर आप कैप्चर नहीं कर सकते। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आपकी ऑडियंस समझ जाएगी, आपकी पॉलिसी को भी सामने रखते हुए मैं बात करूंगा। एक पॉलिटिकल पार्टी को ना पाकिस्तान में 11 साल तक उनको स्क्रू किया गया, उनको दीवार के साथ लगाया गया। सरकारी मीडिया पर उनकी लीडरशिप, उनकी पॉजिटिव कवरेज मुकम्मल बैन रही इस मुल्क के अंदर। जो मार्शल लॉ लगा इस मुल्क में 77 से लेकर 1988 तक मुकम्मल एब्सोल्युटली बैन था। ठीक है, इवन लीडर का नाम भी नहीं लेते थे। जब उसके केस लगता तो बोलते थे बड़ा मुल्जिम को प्रेजेंट किया गया कोर्ट के अंदर ना, और कैपिटल पनिशमेंट से लेके ऑनवर्ड भी। इस सारे ब्लैकआउट के बावजूद 1988 में जब इलेक्शंस हुए तो उसके नताइज बहुत सारी चीजें मैनेज करने के बावजूद भी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की तवक्कुआत के बरक्स थे। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि जो दुनिया भर में कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं ना, उसमें मीडिया इज वन ऑफ द चैनल। इसके अलावा जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो बड़ी मैटर करती है। आपके जो अहले इल्म दानिश जिन टी हाउसेज में बैठते हैं
وہاں سے باتیں کمیونیکیٹ ہوتی تھی ایک زمانے کے اندر. ابھی تو 2024 تو آپ دیکھیں بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بالکل بدل چکی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے. اور ایک وہ شخص جو لیس ایجوکیٹڈ ہے نا اس کے پاس بھی تھرو ٹک ٹاک شارٹ میسیجز آ رہے ہیں, ویڈیو میسیجز آ رہے ہیں. ابھی آپ کو وہ جسے بولتے ہیں نا اسٹیٹک میڈیا وہ نہیں مل رہا ہے. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں بہت زیادہ پمپلیٹ, بروشرز, بینرز لگے ہوتے تھے. ابھی دیواریں اتنی رنگین نہیں ہیں. وی آر ریسیونگ سیورل میسیجز آن دا سوشل میڈیا نا. تو لوگوں میں شعور و آگاہی موجود ہے. میڈیا کی اپنی اہمیت ہے مین اسٹریم کی, لیکن مین اسٹریم میڈیا کو لوگ کاؤنٹر چیک کیسے کر رہے ہیں؟ تھرو سوشل میڈیا. اور ابھی آپ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے, ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے ایک نیوز فالو میں کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو نوٹسز جاری کیے تھے جرنلسٹوں کو اور باقی جو ویلاگرز کو اور یوٹیوبرز کو, وہ واپس لے لیے. دیکھیں اس ملک میں انفارچونیٹلی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہم آج بھی کہاں پھنسے ہوئے ہیں, ابھی بھی ہم پھنسے ہوئے جناب. توہین عدالت, توہین پارلیمنٹ, توہین الیکشن کمیشن. تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 24 کروڑ لوگ ہیں, تو یہ پبلک کی جو انسلٹ ہے توہین پبلک, اس پر بھی کوئی لا بننا چاہیے نا, جن کی بیسس پہ ریاست ہوتی ہے شہریوں کی بنیاد پر. ٹھیک ہے نا, ادارے بنتے ہیں کسی ملک کے شہریوں کے لیے. اگر آپ اس ملک کے سٹیزنز کو اس کے رائٹ نہیں دیں گے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس, تو چیزیں کیسے ہوں گی؟ اشرافیہ نے اپنے لیے تو سارے قوانین بنا ڈالے. ٹھیک ہے, اور بائی وی آر وریڈ سو مچ ود ہیونگ دا اوپینین. میں تصدیق کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ دیئر ڈیسٹنی. لوگوں کو آپ رائٹ دیں کہ لوگ اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں, چاہے پارٹی اے بی سی کسی کو بھی دیں. کوئی بھی ہے, ہر کسی. اور جو کانسٹیٹیوشنل 1973 کا آپ کے پاس ایک متفق کا ڈاکومنٹ موجود ہے, اس کے فریم ورک میں رہتے ہوئے چاہے میڈیا آرٹیکل 19 آپ کو اجازت دے رہا ہے ود سرٹن ریسٹرکشنز کہ آپ اپنی اوپینین رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں اور پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پھر فردر میں آپ کو بتا دوں گا کہ میڈیا کس طریقے سے چیزیں مینوپولیٹ کرتا ہے. پبلک کو اندازہ نہیں ہے, ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے. ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے. ایون جو آپ کے واکس باکس بھی بنتے ہیں نا, پبلک اوپینین پول جو ہوتے ہیں وہ بھی مینوپولیٹڈ ہوتے ہیں. دے نیور ریفلیکٹ دا ایکچوئل وائسز آف پیپل. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہیں نہ کہیں پر میڈیا کہیں نہ کہیں ٹلٹ آپ کو دے دیتا ہے. تو وہ ٹلٹ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے کہ یار چینل کی جو پالیسی ہے, چینل کی پالیسی دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ یار یہ چینل کس لائن اور لینتھ پر کمیونیکیٹ کرے گا. صحیح ہے. رضی صاحب سے جانتے, رضی صاحب آپ کا لکھنے لکھانے کا سفر جو رہا ابھی بھی جاری ہے, کیا کہیں گے, کیسا رہا؟ تو جیسا رہا, میں ابھی ان کی گفتگو سن رہا تھا جی شہزاد بھائی کی. بات یہ ہے کہ ہم نا ٹک ٹاک کے زمانے میں ہیں. اب لٹریچر بھی ٹک ٹاک ہو گیا, اب تو آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ میسیجز, جرنلزم بھی ٹک ٹاک ہو گئی اور لیڈر بھی ٹک ٹاک ہو گئے. میرا ایک شعر ہے کہ بہت مشکل ہے لیکن برملا تسلیم کرتے ہیں, یہ لوگ اب مسخروں کو رہنما تسلیم کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہی ہوا کہ آپ ہمارے ہاں سوشل میڈیا یا جو کچھ بھی ہے, ایڈیٹر کا رول ختم ہوا. ایڈیٹر جو روک لیتا تھا, ایڈیٹر جو مینوپولیٹ کرتا تھا چیزوں کو, اور ایڈیٹر کسی کے کہنے پر کرتا تھا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا میں کچھ طاقتور لوگ, تو الگ بات ہے نا, ہمارے ہاں طاقتور تو اشتہار دینے والا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا چینل چل رہا ہے, جس کی وجہ سے اخبار چل رہے ہیں, فل پیجز کے اشتہارات ہیں. ہم اشتہار دینے والے کے خلاف خبر نہیں شائع کر سکتے. ملتان کے ایک سکول کی میں جانتا ہوں کہ پرنسپل تھیں, ان کے ہاں بچے کا حادثہ ہوا تھا. آپ سب جانتے ہیں اس واقعے کو. کسی اخبار نے شائع نہیں کیا تھا, کسی اخبار نے. ہمارے ہاں تو جو بلڈنگ مافیاز ہیں, جو اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, ان کے خلاف خبر نہیں, ملک ریاض کے خلاف خبر نہیں شائع ہوتی, ہمیں پتہ ہے. اور ان کے خلاف عدالتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں. جرنلزم میں ہم نے جو سا سینسرشپ دیکھا ہے, ہم 80s کی دہائی کے لوگ ہیں جن کا ابھی انہوں نے ذکر کیا, جو ماشاء اللہ کا زمانہ تھا. میں نے اپنی جرنلزم کا آغاز 1983 میں کیا تھا, اور اب 2023 میں ہم بیٹھے ہیں, 24 میں بیٹھے ہیں. تو 83 سے لے کر میری جرنلزم کے 40-41 سال مکمل ہو چکے ہیں. میں نے ہر زمانے کی جرنلزم دیکھی ہے. سینسرشپ کا زمانہ بھی دیکھا ہے, کوڑے لگتے صحافی بھی دیکھے ہیں. ملتان میں ناصر زیدی کو کوڑے لگائے گئے. میں نے قلعے پر جا کر لوگوں کو کوڑے کھاتے دیکھا ہے ملتان میں. اور اس زمانے میں بات کرنا کتنا مشکل تھا, ہم نے وہ زمانہ دیکھا اور اس میں بات کی.
پھر ہمیں جب پابندیاں لگتی ہیں تو بات کرنے کے طریقے بھی آتے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں جرنلزم کی ایتھکس بھی, ہمارے ہاں جرنلزم اب یہ ہو گئی ہے کہ آپ بات جو ہے فوری طور پر کہہ دیں, کسی کا نام لے کے کہہ دیں. ضروری نہیں آپ کسی کا نام لے کر آپ اظہار کسی بھی طریقے سے. سارا باقی کتابیں, جہاں تک لٹریچر کی بات ہے, لٹریچر میں یہ ہے کہ میری کتابیں پوئٹری سمیت آپ نے جیسے بتایا, اب کتاب بھی آگے جا رہی ہے, کتاب کا زمانہ بھی چینج ہو رہا ہے. اب ہم خود ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں. ہم خود, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے ویڈیو اپلوڈ ہو جائے, کہیں سے بک ریڈنگ ہم کرنی شروع کر دی. ہم نے چینلز کے اوپر جا کر ویڈیوز بنانی شروع کر دی, ان کے اوپر آپ اچھے سے امیجز لگائے, اور لوگ جو ہیں وہ چلتے پھرتے آپ کی کتاب پڑھنے کی بجائے اب سننا پسند کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بچوں کے لیے, خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہانیاں ہیں بہت اچھے انداز میں بنی ہوئی یوٹیوب کے اوپر. وہ بچے کہانیاں سنتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں. سو یہ چیزیں ہیں. میڈیا تو اب آپ کی جیب میں آ گیا ہے. اچھا, ظاہر سی بات ہے آسانیاں ہو گئی نا, اب تو بہت زیادہ چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں, جس طرح کہتے ہیں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, مشکل بھی ہے. ہاں جی بالکل اسی طرح, جہاں اتنی آسانیاں ہو وہاں پھر مشکلات بھی, آپ کو بہت ساری چیلنجز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ کو وہ فیس بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہ تو ہے. اچھا سر, ادب کے حوالے سے جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں, بکس کے حوالے سے بہت سارے ہمارے رائٹرز ہیں, اکثر ہمارے شوز میں بھی آتے ہیں, شاعر بھی آتے ہیں, وہ یہ ہوتے ہیں کہ اب وہ بڑے مایوس دکھائی دیتے ہیں کہ اچھا بکس کے حوالے سے مہنگائی ہے, جس طرح اب بک چھپوانا بھی آپ کے لیے جو ہے نا. دیکھیں مایوس نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں اگر شاعر ادیب مایوس ہو جائے تو پھر امید کون پیدا کرے؟ ہاں بالکل, ایسے میں کہتی ہوں عکاسی ہے نا, معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں, معاشرے کی عکاسی تو لیڈر بھی کرتے ہیں. آپ کا جیسا عام آدمی ہوگا ویسے ہی لیڈر ہوں گے. ہم لیڈروں کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ لیڈر آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, پوری سوسائٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح شاعر ادیب جو ہے وہ بھی ایک سوسائٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. آپ کتابیں بے شک مہنگی ہو گئیں کتابیں, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ کتاب سے لوگ دور ہوئے ہیں. میں اس کی ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ جب کتابیں مہنگی ہوئی ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں جی کتاب تو مہنگی ہو گئی اور کتاب کی تو اب ضرورت نہیں رہی, کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں. کتاب اگر ہم لکھ رہے ہیں, اگر ہم مایوس ہو جائیں گے بھی کتاب کی ضرورت نہیں لوگوں نے کہا, میں نے کہا میں پبلشنگ شروع کر دیتا ہوں, میں چھاپنا شروع کر دیتا ہوں نا. اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر بھی ہم چھاپیں گے نا, اور اس میں کوئی طریقہ بنا لیں. ضروری نہیں کہ آپ اس کو بہت مہنگی کریں. کتاب وہاں دیکھیں, اگر آپ 2000 روپے یا 4000 یا 5000 کی کتاب چھاپیں اور کسی کو کہیں کہ آپ لے لیں تو وہ نہیں لے گا. لیکن اگر آپ اس کا کم کر دیں, آپ اسے 1000 سے نیچے لے آئیں اور لوگوں کو کہو کہ یار آپ برگر نہ کھایا کرو, آپ برگر پر 2-3 ہزار روپے لگا دیتے ہیں, آپ اور چیزیں فوڈ پر زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں, پیزا آپ لے لیتے ہیں, تو آپ کتاب لے لیں. تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کتاب کو آسان کیسے بناتے ہیں. اس کے کاغذ آپ تھوڑا سا نارمل کر دیں, بہت گندا نہ صحیح. اس کی پرنٹنگ کی کاسٹ کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی کوشش کریں. پھر ایک اور چیز ہے کہ اب 500 کتاب کا زمانہ نہیں رہا. آپ اس کی پرنٹنگ کی, لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو کم پرنٹ کریں گے تو اس کی ریٹ بڑھ جاتا ہے. یہ بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن اس کے باوجود میں کتاب سے نا امید نہیں ہوں. میری اور بھی بہت ساری کتابیں لا رہا ہوں, ابھی بہت سا کام ہے جو میرا آنے والا ہے. صحیح, چلیں مزید ان کا کام بھی جانیں گے, ان سے باتیں بھی ہوں گی. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, ووٹ کی بڑی ایک اہمیت ہے, ہم سمجھتے ہیں, اور ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ووٹ کا جو ہے وہ صحیح استعمال بھی کیا جائے. ہمارے ہاں جو ہے لوگ, ابھی جو صورتحال چل رہی ہے لوگوں کی, تو بڑی, جب بھی ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے یا بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اب ہم جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیا آزمانا, ووٹ نہیں ہم دے دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ووٹ کی کتنی اہمیت ہے, چاہے جو بھی حالات ہوں, جیسے بھی ہوں, ووٹ دینا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو جس امام علی کہتے خدا داد پاکستان جو ہے ووٹ کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا تھا. پاکستان بلٹ سے تھوڑی بنا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح اور جو ان کے رفقا کار تھے, آپ دیکھ لیں 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی جو میجورٹی تھی اس کے بیسس پر یہ پاکستان بنا تھا, اور سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا.
جداگانہ انتخاب کی بیسس پہ الیکشنز ہوئے تھے. جب ایک ملک بنا ہی ووٹ کی بنیاد پر ہے تو ووٹ کی اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ پھر آپ یہ دیکھیں 71 کے اندر نا 71 میں اب 71 میں ہم نے ووٹ, لوگ کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, میں کہتا ہوں ووٹر کو عزت دو بھائی. ووٹر کو, جب تک آپ ووٹر کو عزت دو آپ نا, ان کی بیسس پر آپ آ رہے ہو. عوام کو زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے تھوڑی ہے. 71 میں ہم نے ووٹر کی قدر نہیں کی. اگر ہم 71 میں جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, اگر وہ ووٹر نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو تسلیم کر لیتے تو یہ ملک 2 لاکھ نہ ہوتا. شیخ صاحب نے کوئی پاکستان کو اٹھا کر کوئی ساؤتھ امریکہ نہیں لے کے چلے جانا تھا. ان کی ایسٹ پاکستان میں بہت بڑی میجورٹی تھی. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ ڈھاکہ یونیورسٹی اور جو سابقہ مشرقی پاکستان کے تعلیمی ادارے تھے, وہاں کی لیڈرشپ نے, ینگسٹرز نے لوگوں میں اتنا شعور و آگاہی پیدا کیا تھا تھرو انٹرپرسنل کمیونیکیشن, لوگوں کو موبلائز کیا. اور ووٹنگ ٹرن اوور دیکھ لیں اپنا, ووٹنگ ٹرن آؤٹ تھا 1971 میں بہت زیادہ تھا. اور اسی کو ہم کہتے ہیں 70 کے انتخابات پاکستان کے فری اینڈ فیئر الیکشن کنسیڈر ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت کی جو ایجنسیز تھی ان کی ساری کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئی تھی. وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی, ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, اسٹیبلشمنٹ پھر اپنی طریقے سے چیزیں مینوپولیٹ کرے گی. تو ہم نے ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا. تو میں تو یہ آپ کے چینل کی وساطت سے, جو ابھی جو ووٹرز ہیں پاکستان کی, جس بھی ایج گروپ کے ہیں, جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرتے ہیں, وہ ووٹ ضرور کاسٹ کریں اور گھر میں نہ بیٹھیں. مطلب یہ ملک ٹویٹر بریگیڈز, سوشل میڈیا کی جو پوری فورسز ہیں, اگر آپ بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ پر, دین یو آر ناٹ پلئنگ یور رول پازیٹیولی. پازیٹیو رول یہی ہے کہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ پسند کرتے ہیں اور جس بھی ایج گروپ کے آپ ہیں, جو بھی جینڈر آپ کا ہے, چاہے آپ اربن ایریا میں رہتے ہیں, رورل ایریا میں رہتے ہیں, آپ ووٹ کاسٹ ضرور کریں. ووٹ کاسٹ کریں گے تو, کیونکہ پھر اس کے بعد دین یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک یور ریپرزینٹیٹیو. آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ پولیٹیکلی کانٹریبیوٹ ہی نہ کریں, پولیٹیکل پارٹیسپیٹ نہ کریں, تو پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جناب یہ اس ملک کی تقدیر بدلے گی؟ اور آپ یاد رکھیں, میں خود پریزائڈنگ آفیسر 2 الیکشن میں نے کنڈکٹ کروائے. آپ بہت ساری چیزیں مینج کر سکتے ہیں بیفور الیکشن. پری پول ریگنگ آپ کر سکتے ہیں. الیکشن ڈے پر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر لوگوں کا جمع غفیر نکل آئے, اوور ویلمنگ میجورٹی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ جائے, سیکرٹ بیلٹ پیپر ہے. ابھی چیزیں آپ الیکشن ڈے پہ چیزیں مینج نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہی وہ میرا خیال ہے, جہاں جو آپ کا سوال ہے ریلیونسی یہی ہے کہ پاکستان کی عوام اپنی جو اوپینین, اپنے پلیئر ڈس پلیئر کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں, ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں بائی کاسٹنگ دیئر ووٹ. تو ووٹ ضرور کاسٹ کریں, ووٹ ضرور کاسٹ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے, آپ رائٹ کی پولیٹیکل پارٹیز کو پسند کرتے ہو, لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹیز کو پسند کرتے ہو, ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کو پسند کرتے ہو, لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. لیٹ دی وائس آف دا پیپل از وائس آف دا گاڈ. تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو آپ کب تک 76 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے نا, کب تک کنٹرول ڈیموکریسی چلائیں گے, کب تک آپ ہائیبرڈ سسٹم کو لے کر چلیں گے اس ملک کے اندر نا؟ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اور یہ جو ہم نے آدھی ڈیموکریسی آدھی ڈکٹیٹرشپ والا سلسلہ چلایا ہے, چیزیں بہتر نہیں ہیں. ایک طرف ہو جائیں اپنا ایبسولوٹی, یا تو ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ لے کر آ جائیں, اور ڈیموکریسی کو پنپنے دیں اس معاشرے کے اندر نا. ڈیموکریسی فلورش ہو. جو بھی, جیسے میں بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ اینی پولیٹیکل ایڈوکیسی آف اینی پولیٹیکل پارٹی. آپ ایک بار لوگوں کو رائٹ ضرور دیں کہ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور چیزوں کو مینج نہ کیا جائے. دیکھیں, جب آرٹیفیشل طریقے سے آپ چیزوں کو چلاتے ہیں نا, تو وہ ریاست کی جو سروائیول ہے نا, اس پہ کوسچن مارک ہو جاتے ہیں. اور میں تو جی, اور لیڈرشپ آ جاتی ہے نا. ہمارے ہاں جو ادارے ہیں وہ لیڈرشپ بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں نا, اپنے پپٹس تیار کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں پھر وہ لوگ جو ہیں وہی ایک مسئلہ بن جاتے ہیں ان کے لیے. دیکھیں, اداروں کا کام ہے ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا. جو اداروں کا کام نہیں ہے, جب انہوں نے وہ کیا تو ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہوئیں, اور اس کے نتیجے میں ایسے پپٹس تیار ہوئے کہ جو بعد میں ان اداروں کے لیے ہی مسئلہ بن گئے. اور اب بھی یہی ہوا ہے. اور ووٹ کے ساتھ جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی نا, ووٹ کے ساتھ ایک لفظ نوٹ بھی ہے بہت اہم. وہ بہت اہم ہو گیا ہوا ہے.
اب تو لوگ کہتے ہیں اچھا ووٹ دینا پھر ایک کام کرو 5 مرلے کا پلاٹ دے دو, یہ کچھ ہے, یہ سارا کچھ تو یا پھر کوئی اتنا اچھا خاصا سرمایہ دے دو. شہزاد بھائی ہمارے یہاں پریس کلب کا الیکشن اتنا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم جیسے شرفا نے الیکشن میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے نا, جو اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں, دیکھیں میرے لیے تو جو ابھی ایز اے ماڈل میں لیتا ہوں نا, ابھی ایسٹ پاکستان جو ابھی موجودہ بنگلہ دیش ہے, گو کہ ان کے بھی ابھی جو الیکشن ہے اس میں بھی کافی کوشچن مارک جو بنگلہ دیش میں ہوئے نا, جو انٹرنیشنل آبزرور ہیں انہوں نے ان کے الیکشن کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کی ہے. دیکھیں جب تک آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, ٹھیک ہے, اس وقت تک کبھی بھی آپ کے الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں بنتی ہے. دوسرا اگر میں اس کو اکیڈیمکلی دیکھوں نا, پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے, جو لوور مڈل کلاس ہے, وہ آپ کے الیکٹورل پروسیس سے آؤٹ ہے. جی اس ملک میں سیاست, ابھی انہوں نے شرفا کی بات کی ہے, ابھی رضی الدین رضی صاحب 25 کتابوں کے مصنف ہیں. یہ یہاں پر کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو ٹکٹ دے دے, پہلے تو دے گی نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں, اگر ٹکٹ دے دے تو یہاں کے جو جاگیردار ہیں, جو گدی نشین ہیں, یہ پیسے کی سیاست ہے, آپ کو کروڑوں روپے انوالو ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں, پریس کلب کی بات کر رہا ہوں, ادھر اتنا سرمایہ ہمارے پریس کلب میں اتنا, اور ہمارے ہاں جو اور بھی پروفیشنل الیکشن ہے, آپ وکلا کا الیکشن دیکھ لیں, آپ اور جو ہمارا سیاست کا ایک رخ ہی چینج ہو گیا نا. اب کہتے ہیں سیاست وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اچھا خاصا سرمایہ. دیکھیں آپ یہ دیکھیں, اب آپ آسمان نوری, آپ ایز اے مارننگ کے ہوسٹ پہ, ایز اے مارننگ پروگرام کے ہوسٹ کے, آپ ایکسٹمپور وے میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں, فی البدی انداز میں بات کر رہی ہیں. اس ملک کی خواتین کی سیٹوں پہ آنے والی, ریزرو سیٹوں پہ آنے والی جو خواتین ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, میں ابھی کل کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, ایم پی ایز سے سوال کر رہے تھے پنجاب اسمبلی کی کہ جی پاکستان کے پہلے صدر کا نام بتائیں. میں تو شوق نہیں ہوا, ان میں سے 10 خواتین کو پاکستان کے پہلے صدر کا نام نہیں پتا تھا. کوئی قائد اعظم کو بتا رہا ہو, کوئی ایوب خان کو بتا رہا ہو, کہ آپ کے وہ سو کال لیڈرشپ جو اسمبلی میں موجود ہے, اگر ان کے جنرل نالج کے یہ حالات ہیں, انہوں نے کیا لیجسلیشن کرنی ہے. آپ کی جو اولیگار کی کلاس جو ہے نا, جو اشرافیہ جو ہے, اشرافیہ قابض ہے سو کال ڈیموکریسی پر بھی. یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں, اور وہ اسی کو کنٹینیو کر رہی ہیں. تو نئے بندے کو ہم لوگ چانس ہی نہیں دینا چاہتے. نئے بندے کی بات نہیں ہے, نئے بندے کی بات نہیں ہے. یہ اصل میں جو آپ کی جو مڈل کلاس ہے نا, وہ اس کے تو آنے کے چانسز ہی نہیں ہیں. اور 3000 سے 4000 گھرانے موجود ہیں جو پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ ابھی سے نہیں کر رہے ہیں, یہ برٹش راج سے کر رہے ہیں. 1870 سے لے کر آج آپ دیکھ لیں 150 سالوں میں یہی فیملیز ہیں. اگر کبھی آپ اس پہ ڈیٹیل پروگرام کریں تو میں آپ کو بتا دوں گا, جتنے انگریز کے دور میں الیکشنز ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد الیکشنز ہوئے, تو پورا ڈائنامکس آپ کے پاس ہوگا, چند ایکسیپشنز کو چھوڑ کر. تو وہی لوگ بائی اینڈ لارج ہیں. جیسے رضی صاحب نے بات کی ہے کہ آپ خود پہلے روبوٹس بناتے ہو, ان کو لیڈرز بناتے ہو, اس روبوٹ میں پھر جان ڈل جاتی ہے, دین دے ایمرج. اچھا وہ تھوڑا سا وہ خود فیصلہ جب کرنے لگتا ہے نا, وہ کہتے ہیں یار تو خود فیصلہ کیوں کر رہا ہے بھائی. اچھا وہ روبوٹ بھی تو تنگ آ جاتا ہے, یار یہ کیا ہے, مجھے چلائے جا رہے ہیں. وہ روبوٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چھوڑو یار سیل ہی کٹ دیو ساڑھے, پھر وہ کہتے ہیں اس کے سیل نکال دیتے کہتے ہیں چلے بے جان کر دو. دوسری ریزن یہ دیکھیں نا, جو پریکٹیکلی اسپیکنگ نا, جو پبلک کو بھی ریئلائز کرنی ہے. ابھی رضی صاحب نے ایک اچھی بات کی تھی کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے, میں تو خیر ان کو لیڈر نہیں مانتا, وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ماسس کو. ایسے میڈیا کو نا, میڈیا از اے میرر آف سوسائٹی. اب ہماری سوسائٹی کا المیہ کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر نا انگریز کے زمانے سے لے کر اب تک ہم اپنے جیسے لوگوں کو تو لیڈر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہاں ایسے ہی ہے, ہمارے اپنے اندر بھی پبلک کا قصور ہے, پبلک کا قصور ہے. جو یہ شرفا کی بات کر رہے تھے نا, ہمیں بندہ وہی چاہیے جو ہمارے تھانے کچہری کے غلط کام کروا سکے. ایک اور مسئلہ ہے, نفسیاتی مسئلہ ہے. مجھے 1-2 دوستوں نے کہا, انہوں نے کہا یار تم ہر ایک کے ساتھ ہنس کے مل لیتے ہو, آپ کرٹن کیوں نہیں رکھتے, آپ نے ایسیس کیوں دی ہوئی ہے, یار تم رضی ہو, تمہیں لوگ ملنا چاہتے ہیں, تم تھوڑا سا ریزسٹ کرو. یہ اچھا, اور وہاں پھر ایک جب آپ کیموفلیج, آپ ایک کرٹن لگا دیتے ہیں لوگوں کی اسیس, لوگ پھر کہتے ہیں یار اچھا یہی معاملہ ہوا ہے کہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لیڈر جو ہے, لیڈر جب ان کی اسیس میں ہو, لیڈر میں اسیس میں اگر آ جائے. بہت سارے لیڈر جو ہیں ہمارے شہر میں موجود ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کے ڈیرے کھلے ہیں. عوام, میں جانتا ہوں میرے محلے میں ہیں, عامر ڈوگر صاحب ہیں ہمارے محلے میں ہیں, اور ان کا ڈیرا 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. اچھا اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. جو ڈیرے کی سیاست ہوتی ہے, جو ڈیرے کی عوام کے ساتھ ایک جڑت ہوتی ہے, اس میں لیڈر کو
لیکن جو مصنوعی لیڈر ہوتے ہیں وہ ان تک عوام کی اسیس نہیں ہوتی, عوام ان تک پہنچ نہیں سکتے. اس میں مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جیسے ادب کی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے, ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ادبی بیٹھکیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں, لوگوں کا بہت زیادہ, اب یہاں پہ کہتے ہیں مشاعرے بہت زیادہ ہوتے تھے, ابھی بڑا کم ہو گیا, لمیٹڈ ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے بلبوتے پر جو ہے ہم لوگ کچھ چند جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مشاعرے بھی ہو جاتے ہیں, ادبی بیٹھکیں بھی ہم کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ادب کو کس طریقے سے فروغ مل سکتا ہے؟ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں تربیت کا بڑا فقدان نظر آتا ہے, وہ چیزیں بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہیں. ہمارے زمانے میں بیٹھکیں ہوتی تھیں, ملتان میں حسین صدیقی صاحب کی بیٹھک تھی, کینٹ میں وہ ایک تربیت گاہ تھی. اسی طرح اندرون شہر بیٹھکیں تھیں, ممتاز العیشی صاحب کی بیٹھک تھی. یہ بیٹھکیں ہمارے ماضی کے ملتان کا ایک حسن تھیں. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جب شخصیات گئیں تو یہ بیٹھکیں بند ہونا شروع ہو گئیں. وہاں بہت سارے لوگوں کی تربیت ہوئی, وہ بیٹھتے تھے, نیا شعر سنایا, لفظوں کے بارے میں بتاتے تھے, شعروں کے بارے میں بتاتے تھے, اس لفظ کا تلفظ ایسا ہے, یہ ساری چیزیں تھیں. پھر ہم نے ایک بیٹھک ہم نے بنائی ملتان میں, اور 13 سال پہلے میں نے 2010 میں ملتان آرٹس کونسل میں ادبی بیٹھک بنائی. اور وہ ادبی بیٹھک ہم نے کہا کہ اگر اصل بیٹھکیں ختم ہو گئی تو ہم ایک بیٹھک خود بنا لیتے ہیں. وہ بیٹھک نے ہم نے بہت باقاعدگی کے ساتھ اس کے اجلاس کیے, ہر جمعرات کو ہم وہاں جاتے تھے, اور مشکل کام تھا لوگوں کو بلانا, لیکن وہ بیٹھک بہت کامیاب ہوئی. اور اس میں شاعر بھی آئے, ادیب بھی آئے, نوجوان بہت سارے آئے, اور بہت سارے نوجوانوں نے وہاں سے سیکھا بھی بہت کچھ. تو یہ بیٹھکیں, یہ چیزیں ضروری ہیں. اب تقریبات میں نوجوانوں کو بلانا, نوجوانوں کو تھوڑا سا ہم ان کا ٹیسٹ بھی دیں, تھوڑا سا انہیں شامل کریں. اچھا بہت سارے نوجوان ہیں جو شعر کہنا چاہتے ہیں, جو لکھنا چاہتے ہیں, انہیں نام نہاد اساتذہ مل جاتے ہیں. اچھا وہ اساتذہ ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ جھجکتے ہوئے کوئی شعر سنا رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم ان کو کہتے ہیں ہاں بیٹا آپ کر سکتے ہو. یا جرنلسٹ ہیں نئے, ان کو ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں وہ, لیکن جب ہم انہیں حوصلہ دیتے ہیں کہ یار آپ نے لکھا ہے تو آپ اس کو آگے لکھیں, تو ان میں تھوڑا سا حوصلہ آ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تم تو شعر کہہ ہی نہیں سکتے, آپ تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے نام نہاد اساتذہ کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے جو ڈسکریج کرتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارا آ کے پانی بھرو, حقہ بھرو. زمانہ پرانا ہے, پرانا ہی ہے جس میں وہ چل رہے ہیں کہ آپ ہمارے شاگرد نہ بنو, آپ ہمارے غلام بن جائیں. آپ آ کر اساتذہ کی اسی طرح خدمت کریں, یہ کریں وہ کریں. اچھا ذاتی کام, بہت ساری چیزیں, یہ سارا کچھ ہے. نوجوانوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. اور نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, شاعری کا بھی, نثر کا بھی. ان کو مواقع کم ملتے ہیں, ان کے پاس مالی آسودگی بھی نہیں ہوتی, طالب علم ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی ان کو آسانیاں فراہم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جس طرح نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے سر, ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو ہم سیاسی شعور کی بات کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اور کتنی ضرورت ہے؟ اچھا خیر اجاگر والی بات پر تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو اب آج کی یوتھ ہے نا, آئی تھنک دے آر ویل انفارمڈ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن کے جو چینلز ہیں, میڈیا ہے, سوشل میڈیا, آلٹرنیٹ میڈیا آپ کے پاس موجود ہے, اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ میں جو پولیٹیکل سوشلائزیشن ہے وہ بہت حد تک موجود ہے. مطلب ابھی وہ والی سچویشن نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹی اے بی سی کا مینیفیسٹو کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول کیا رہا ہے, کس نے کتنی کرپشن کی ہے, کون اس ملک سے سنسیئر ہے یا نہیں. وہی ہم اکثر بات کرتے تھے ڈاکٹر صاحب, پہلے ہم کہتے تھے کہ گھر کے بڑے جو بزرگ ہوتے تھے نا, وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے تھے سیاست کے اوپر. ابھی تو آپ کے گھر میں بچے, خواتین, سب بزرگ, سب اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ اب تو سیاست کے حوالے سے اتنی آپ کی چیزیں جو ہیں. پھر دوسری ریزن پتہ ہے کہ ابھی جو آج کے جو ینگسٹر ہیں نا, they have the courage to disagree with their parents, with their elders, even with their professors. مطلب میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں ایز اے وزٹنگ ٹیچر پڑھانے کے لیے نا, سائیکالوجی سے لے کر میڈیا اسٹڈیز, فائن آرٹس. اب وہاں کے ہم ڈفرینٹ طرح کے اسٹوڈنٹس سے ہم بات چیت کرتے ہیں نا, تو
آپ حیران رہ جائیں گی کہ بچے جو ہے نا ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں تو کنٹرول ڈیموکریسی ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کے رول کے متعلق پتا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ چیزیں کس طریقے سے پری ڈیسائیڈڈ ہیں، ٹھیک ہے. لوگ ایون آپ حیران ہوں گے، لوگ ویگو ڈالے کی بات کرتے ہیں، یار ہم نے کوئی ایسی بات کی تو ویگو ڈالا ہمیں اٹھا کے لے کے چلا جائے گا. تو آئی واز سرپرائزڈ. تو اس سے مطلب ابھی یہ ساری وہ جنریشن ہے جو مطلب لاسٹ 20 ایئرس کو آپ لگا لیں، 2004-05 میں یہ بچے پیدا ہوئے ہیں. یونیورسٹی میں جب اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کی ایج 17 ایئرز ہے، تو 17 ایئر میں آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں. ابھی میجورٹی وہ بچے ہیں جو کہ ووٹ کے ایج کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں 18 کی ایج کے حساب سے. تو ان کی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن، پولیٹیکل جو نالج ہے ان کمپیریزن آف پاسٹ بہتر ہے. حالانکہ اس وقت پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہ بین ہے. پنجاب میں مطلب فار دا لاسٹ آپ دیکھ لیں لاسٹ 30 ایئرس سے 1988 میں میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اسٹوڈنٹ یونین بحال کی تھی، بینظیر جب بنی تھی پرائم منسٹر. اس کے بعد پھر دوبارہ ان پہ پابندی لگ گئی تھی. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس طریقے سے نہیں ہیں، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ شعور و آگاہی ہے اور ان کو اپنی ووٹ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے. تو اور یہ جو آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جو پاورفل انسٹیٹیوٹس ہیں اور جو موسٹ پاورفل لوگ ہیں جو ملک کے معاملات جنہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں یوتھ کی جو اوپینین میکنگ ہے، اوپینین کو شیپ کیا جائے. آرمی چیف اور DGISI وہ لوگ یونیورسٹیز کو وزٹ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں، ان سے سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یونیورسٹیز جو ہے نا، آپ کا اگر کوئی اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے نا اس وقت اوپینین میکنگ کا اور اوپینین میکرز کا، وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو یوتھ ہے اس وقت اس میں اتنا ڈسپلیئر ہے ریاستی اداروں کے متعلق بیانڈ یور امیجنیشن. اور میرا خیال ہے جو لوگ اس ملک کے معاملات چلا رہے ہیں ان کو یہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، کنٹمپلیٹ کرنا چاہیے کہ اگر یوتھ کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے تو ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور لوگوں کا جو یقین ہے نا ریاست پر اور ریاست کے اداروں پر، وہ یقین جو ہے نا شیک ہو جائے گا. اور اس کو بحال کرنے کے لیے بڑی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ جب ہم کہتے ہیں نا 60% نوجوان ہوئے ہیں جن کی عمریں آبادی وہ جن کی ایج 35 سے کم ہے. تو اگر یہ 60% لوگ 8 فروری کے روز الیکشن ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ گئے، آئی تھنک they will be in a better position to change the destiny of this country forever. صحیح، مزید بھی جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا رضی صاحب، ہماری سیاسی باتیں تو بہت ساری چل رہی ہیں، بڑی سیریس گفتگو بھی ہو گئی، کچھ اپنی شاعری بھی ہمیں سنائیں ہمارے ناظرین کو. شاعری میں آپ کو ایک کوشش کرتا ہوں، ایک نظم سناتا ہوں، ایک چند اشعار آپ کو سنا دوں گا. شعر آپ کو سناتا ہوں کہ افق پر وہ جو ایک روشن ستارہ ہے ہمارا ہے، افق پر وہ جو ایک روشن ستارہ ہے ہمارا ہے، کسی کا بھی اگر اس پر اجارہ ہے ہمارا ہے. یہ سب پتوار، سب لہریں، سبھی دھارے کسی کے ہیں، کہیں ٹوٹا ہوا جو ایک کنارہ ہے ہمارا ہے. واہ کیا بات. جو ایک مسند نشین تھا کیا خبر وہ کون کس کا تھا، مگر جو دار سے تم نے اتارا ہے ہمارا ہے. واہ کیا بات. جو ایک مسند نشین تھا کیا خبر وہ کون کس کا تھا، مگر جو دار سے تم نے اتارا ہے ہمارا ہے. کوئی پوچھے چمکتا سا ان آنکھوں میں جو ہے ایک خواب اس کا ہے، چمکسا سا جو ان آنکھوں میں ہے ایک خواب اس کا ہے، لرزتا سا جو پلکوں پر ستارہ ہے ہمارا ہے. اور کوئی پوچھے ہمارا کون ہے تو تم بتا دینا، جو خب سے خوبصورت اور جو پیارا ہے ہمارا ہے. واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوب. اچھا بہت سارے ہمارے نوجوان جو شاعری کی طرف آنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میسج تو یہی دینا چاہوں گا کہ شعر اگر آپ ایک مصرع کہہ سکتے ہیں، اگر آپ ایک شعر کہہ سکتے ہیں، کسی کو دکھا لیں، کسی استاد کو دکھا لیں، کسی سینئر کو دکھا لیں، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ مصرع ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ شعر کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جو ایک مصرع صحیح کہہ سکتا ہے وہ پوری کتاب بھی درست لکھ سکتا ہے. بالکل سمپل بات ہے.
اور لیکن سمپل پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کہیں شاعری میں. جو دل میں ہے آپ کے، شاعری آپ کے انر کے اظہار کا نام ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نثر میں نہیں لکھ سکتے، لیکن ہم شعر کے ذریعے وہ بات کہہ دیتے ہیں. اور میں نے لاپتہ افراد پر غزل کہی ہوئی ہے. نہیں کہنا آسان، لیکن میں نے لاپتہ افراد پر غزل کہی ہوئی ہے. میں نے غدار کا لفظ جو ہے وہ بہت مشکل لفظ ہے، میں نے غدار کے اوپر غزل کہی ہوئی ہے. اور ہتھیار ڈالنا سپہ سالار کہتے ہیں، سپہ سالار کا ذکر کیا ہوا ہے. سو ہم شعر میں یہ باتیں کہہ لیتے ہیں. سو نوجوان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی دل کی بات کو جو ہے وہ دل میں نہ رہنے دیں، وہ زبان پر لائیں، وہ ہمت کریں، حوصلہ کریں، لکھیں. جب آپ سچ لکھتے ہیں تو وہ پریویل کرتا ہے اور دل تک بات وہی جاتی ہے جو دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے. اچھا سر، یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی جانیں گے، اس ٹائم جو نئے کورسز ہیں اس حوالے سے بتائیے گا، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا. جی دیکھیں، ابھی ہم لوگوں نے جو ہمارا پہلے تو جو ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈی تھا یہ اپ گریڈ ہو کر بن گیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی. تو اس وقت جو ہمارے پیرالل پروگرامس چل رہے ہیں، ایک تو ہم کروا رہے ہیں بی ایس میس کمیونیکیشن میں. تو ابھی ہمارا ارادہ ہے اور اس کی اپروول بھی ہم لے چکے ہیں. ایک فردر باڈی سے ہم نے اپروول لینی ہے بی ایس ان میڈیا پروڈکشن. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے فیوچر پلان میں ہے کہ بی ایس میڈیا پروڈکشن ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جو کورسپونڈنٹس پرنٹ میڈیا کے ساتھ ریلیٹ کا ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، جو تحصیل پہ نمائندے ہیں یا چھوٹے قصبوں میں میڈیا کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ ان کے پاس ایز سچ فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے. تو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کا ہمارا فیوچر پلان میں ہے کہ ہم ایک سرٹیفکیٹ پروگرام، ڈپلوما پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں ان جرنلسٹوں کے لیے جو مطلب ویسے تو دے نو دا پریکٹسز، لیکن ان کے پاس ایسا تھیوریٹیکل نالج نہیں ہے میڈیا لاز کے متعلق، ایتھکس کے متعلق نا. تو اس میں پھر ان کو ہمارا ارادہ ہے ٹرین کرنے کا کہ ایک سیمسٹر کے لیے ان کو سمر ویکیشن میں بلائیں اور اس کے لیے تعلیم کی کوئی ریسٹرکشن نہ ہو. بے شک آپ نے مڈل پاس ہیں یا میٹرک پاس ہیں، تو اس میں پھر اپارٹ فرام پروفیسرس میں نے ایز اے ڈائریکٹر جو ہے ملتان کے جو ایڈیٹر لیول کے جو لوگ ہیں ان کو انگیج کیے، اور جو چیف رپورٹرز ہیں ہم نے ان کو بلایا. پھر الیکٹرانک میڈیا کے جو میڈیا پریکٹیشنرز ہیں ان کو ہم نے ڈپارٹمنٹ میں انوائٹ کیا فار ایکسٹینشن لیکچرز. تو تاکہ جو پریکٹیکل سائڈ ہے اس میں جو میڈیا پریکٹیشنرز ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس جو فیوچر کے میڈیا پریکٹیشنرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کو شیئر کر سکیں، تاکہ اکیڈیمیا اور میڈیا انڈسٹری دونوں کے لائزان سے وی ول بی ان بیٹر پوزیشن ٹو پروڈیوس گڈ جرنلسٹ. کیونکہ آپ جو میڈیا پریکٹیشنرز کا جو ایکسپیرینس ہے نا اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. یونیورسٹی تو آپ پورے سیمسٹر میں آپ سے 4 خبریں بنوائے گی، جبکہ جب آپ ایک چیز چینل یا اخبار میں کام کرتے ہو تو ڈیلی یو آر ڈیلنگ ود ڈزن آف نیوز ایوری ڈے. تو یہ ہم اس بدلاؤ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی نئے پروگرامس ہیں اس میں ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، پرائیویٹ سائٹ کا میڈیا ہے اور جو مین اسٹریم نیوز پیپرز ہیں ان کے جرنلسٹوں کو ہم لوگوں نے انگیج بھی کیا اور فیوچر میں بھی ان کو انگیج کریں گے تاکہ ایک پریکٹیکل ایکسپوجر اسٹوڈنٹ کو مل سکے. صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور میڈیا سے ریلیٹڈ جو ہے صحافت سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری باتیں. رئیس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.